किताब का नाम है लाइफ ग्रेटेस्ट लेसन, ज़िंदगी के 20 अजीम सबक। और आज हम 9वें चैप्टर पर हैं। दयानतदारी आज भी बेहतरीन हिकमत अमली है। मुसन्नफ़ अरबन हाल हैं आवाज़ शब्बीर गिल के। ये इस किताब का सबसे अहम बाब है। मैं जिन कामों को अंजाम देने की तजवीज़ दूंगा, तुम उनमें से बहुत से काम कर सकते हो। मुस्बत रुझान अपनाओ, अच्छी आदतें अपनाओ, हंसो, शुक्रगुजार बनो, हदफ का तयन करो, अपने आप को तहरीक दो, मेहनत करो, नज़्म ज़ब्त के पाबंद बनो, वक़्त को दानिशमंदी से इस्तेमाल करो, वगैरह वगैरह। लेकिन तुम उस वक़्त तक हकीकतन कामयाब नहीं हो सकते जब तक तुम हर काम दयानतदारी से अंजाम नहीं देते। तुम इस वक्त तक ज़हनी सुकून बिल्कुल नहीं पा सकोगे और अपनी कदर कीमत के एहसास से बिल्कुल लुत्फ़ अंदोज़ नहीं हो सकोगे जब तक तुम सच्चाई तुम्हारे किरदार में गहराई तक शामिल नहीं हो जाती। अगर तुम इस किताब के मुताले से कुछ नहीं सीखते तो मेरी सबसे मुखलसाना ख्वाहिश है कि बस यही दुआ है कि तुम इस अजीम सदाकत को समझो। दयानतदारी हमेशा बेहतरीन हिकमत अमली थी, है और रहेगी। मैं तुम्हें प्योरिटन इराक़ के मुबल्लिगों की तरह गरजते बरसते हुए ये नहीं कहूँगा कि अगर तुमने झूठ बोला तो तुम जहन्नम की आग तुम्हारी मुकद्दर होगी। ताहम मैं तुम्हें इस बात का कायल करने की कोशिश ज़रूर करना चाहता हूँ कि दयानतदारी कामयाबी का सबसे अहम जुज़ है। मैं पिछले बाब में बताया था कि एहतराम वो बुनियाद है जिस पर अच्छे लोग अपनी ज़िंदगियाँ तामीर करते हैं। इस बुनियाद का सबसे अहम और नागुज़ीर हिस्सा दयानतदारी है। ये एहतराम की आला तरीन सूरत होती है। सवाल ये है कि मैं इस कदर जज्बे के साथ दयानतदारी की ताकीद क्यों कर रहा हूँ। इसकी वजह यह है कि मुझे इस हकीकत को समझने में तवील अरसा लगा। ये मेरी कामयाबी और आसूदगी की जस्तजू तलाश का खोया हुआ जुज़्व है। मेरे पास दीगर पेशतर अज्जा थे, लेकिन वो जुज़्व नहीं था जिस पर बाकी सब का दारो मदार था। ऐसा नहीं था कि मैं झूठ बोला करता था या मैं चोर था। मसला ये था कि मैं हर काम में दयानतदार नहीं था। अक्सर दूसरे लोगों की तरह मेरा भी रुझान ये था कि हर शख्स ऐसा ही कर रहा है, चुनाचे मैं भी वैसा ही करता हूँ। थोड़ा बहुत दयानतदार होना ठीक है, ताहम दूसरों ही की तरह मैं खुद से मजाक कर रहा था। मुझे तकलीफ़ें सहकर आहिस्ता आहिस्ता ये पता चला कि थोड़ा सा बददयानत होना जैसे कोई कफ़ियत नहीं होती। तब मैंने शऊरी फ़ैसला किया कि मैं हर काम में जिस कदर बाइज़्ज़त बन सकता हूँ बनूँगा। ये एक ज़िंदगी को बदल देने वाला इंतखाब था, ऐसा इंतखाब जिसके मुताल्लिक़ मेरी ख्वाहिश है कि काश मैंने बहुत पहले कर लिया होता। ताहम कम अज़ कम मेरे पास मज़ीद बहुत से बरस थे जिनमें दयानतदाराना ज़िंदगी की सरावत से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकता था। बाज़ लोग कभी ऐसा नहीं करते, इसलिए मैं अपने बेटों और बच्चों को सिर्फ़ एक चीज़ दे सकूं तो वो ये होगी कि अगर तुम सचमुच ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो याद रखो, दयानतदारी बेहतरीन हिकमत अमली नहीं, वाहिद हिकमत अमली है। मेरे बच्चे, दयानतदारी का मफ़हूम क्या है? दयानतदार इंसान बनने की कुलीद दयानतदारी की मफ़हूम मानी से वाक़िफ़ होना है। दयानतदारी का मतलब है मुकम्मल होना। दयानतदार होने का मतलब है मुकम्मल होना। दयानतदारी के बगैर जीना अधूरा इंसान होता है। बददयानती हमारे शख्सी और मुआशरती इर्तिका को रोक देती है। इसकी वजह हम गहरे सुकून से जीने और अपनी कदर कीमत का एहसास पाने और सेहतमंदाना तलक़ात स्वार करने को अपनी सलाहियतों से वाकिफ़ ही नहीं होते। राइटर कहता है कि हम उस वक़्त तक ज़िंदगी का एहतराम नहीं कर सकते जब तक हम अपना ज़ाब्ता अखलाक वाज़ेह नहीं करते जिसमें दयानतदारी और सच्चाई शामिल हो। वो कहते हैं हम दयानतदारी अपनाते हैं तब है इस दुनिया में सुकून महसूस होता है, उसके ख़्याल में जो ज़िंदगी का हकीकी एहतराम है। दयानतदारी उसकी शख्सियतों का बुनियादी अंसर है। खैर व शर की जंग। मेरे एक दोस्त ने, जो मेरे इल्म में आने वाले सबसे ज़्यादा दयानतदार शख्स था, एक दिन मुझसे कहा, मैं अपनी ज़िंदगी के हर रोज़ दयानतदार बनने के लिए जद्दोजहद करता हूँ। उसकी बात सुनकर मैं हैरान हुआ और मुजस्सस भी। चुनांचे हमने इस मौजू पर एक तवील बहस की। इस बहस के नतीजे में मुझे इस हकीकत का इल्म हुआ कि हम जो खैर व शर की जंग में फंसे हुए हैं, ये ज़िंदगी की ऐसी क़ुव्वतें हैं जो वक्त के आगाज़ से अज़ल से मौजूद हैं और इसके दरमियान फ़रान होना मुमकिन नहीं। अफसोस इस बात का है कि हम हर किस्म की बददयानती के घेरे में हैं। ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि बददयानती से काम लेना हमारे लिए खेल है, एक तफरीह है। किसी चीज़ को छीन अचक कर लेने के को कारनामा तस्वर करते हैं, ऐसा कारनामा जिसके मुताल्लिक़ लोग शेखी बखारते, सिर्फ बहरे और बदकिस्मत लोग पकड़े जाते हैं। इस किस्म के रवैये का जवाज़ है, सब ऐसा कर रहे हैं। इस रवैये को पुख्ता करने के लिए लातादाद फिल्में और टीवी प्रोग्राम मौजूद हैं जो धोखेबाजी और फ़रेबकारी को अजीम शान बनाकर पेश करती हैं। ऐसी फिल्में और टीवी प्रोग्रामों ने धोखेबाजी, फ़रेबकारी और बददयानती को फ़नून लतीफ़ा, फ़ाइन आर्ट के तौर पर दर्जे तक पहुँचा दिया है।
سب سے بڑھ کے اشتراط ہیں جنہوں نے رہی کسر نکال دی، ہر روز ان کثیف پیغامات کی بمباری کرتے ہیں۔ ہمیں دیانتدار بننے کی جد و جہد اس لیے کرنا پڑتی ہے کہ ہم مشکل کام ہیں، اس زیادہ وقت درکار ہے، زیادہ سوچ اور زیادہ توانائی کی ضرورت ہے، اتنی کہ جتنی ہم خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم ہر روز مسلسل ایسے پیغامات دیے جاتے ہیں کہ فلاں فلاں چیز کے حقدار ہیں، انہیں فوراً حاصل کر لینا چاہیے اور انہیں فوری طور پر حاصل کرنے کا آسان طریقہ ہے۔ ہم اکثر دیانتداری کو بددیانتی پر ترجیح دیتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ جب کسی دوسرے کے رویے کو نقل کرنا آسان ہے تو اس کو ترجیح کیوں نہ دی جائے۔ اگر رشوت دینے سے کام آسانی اور تیزی سے ہو سکتا ہے تو زیادہ منافع جلد کمایا جا سکتا ہے تو کیوں نہ کیا جائے۔ ہم صرف ہر شخص ایسا ہی کر رہے والی ذہنیت اپنا لیتے ہیں، زندگی کے لیے شارٹ کٹ فلسفہ پر عمل کرنے لگتے ہیں۔ ہمیں اس حقیقت کا علم نہیں کہ ہم اخلاقی اعتبار سے سست ہو چکے ہیں اور بددیانت ہونا اس سے جلدی کام ہو جاتے ہیں۔ بددیانتی کی قیمت۔ میں نے اس کتاب کے تعارف میں لکھا کہ یہ کتاب لوگوں میں موجود اچھائیوں اور باثمر زندگی کے ان کے امکانات کے متعلق ہے۔ میں نے اس کتاب میں اسلوب یہ اپنایا کہ برے رویوں اور غلط کاموں کو، منفی نتائج کو منع کرنے کی بجائے اچھے رویوں اور درست کاموں کے ثمرات کو نمایاں کرنے کی کوشش کی۔ تاہم بددیانتی ایک ایسا موضوع ہے، میرا خیال ہے اس کو غلط نتائج سے آگاہ کرنا ضروری ہے۔ مجھے یہ ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ بیشتر لوگ میری طرح نہیں سمجھتے کہ بددیانتی کس قدر خطرناک ہے۔ میں ایک ایسا شخص ہوں جو خود کافی عرصے ایسے لوگوں میں شامل رہا، اسی وجہ سے میں نے جو سبق سیکھا وہ تمہیں بھی بتانا چاہتا ہوں۔ میں نے یہ سبق سیکھا ہے، بددیانتی ایسی چیز ہے جو ہماری زندگیوں کو تباہ کرنے کی قوت رکھتی ہے۔ کسی بھی دوسری چیز سے زیادہ بددیانتی ہمیں ویسا شخص نہیں بننے دیتی جیسا ہم بننا چاہتے ہیں۔ یہ سرطان کی طرح ہے، ابتدا تھوڑی بددیانتی ہوتی ہے اور پھر اس کا سراغ نہ لگایا جائے تو مکمل طور پر ختم نہ کیا جانا تو پھیل کر قابو سے باہر ہو جاتی ہے اور بالآخر ہمیں تباہ کر دیتی ہے۔ لیوس نے اس عظیم نفسیات دان کے نظریات کی تشریح لکھی ہے۔ وہ خود بھی ایک اہم نفسیات اور مصنف ہے، ولیم جیمز سے متفق ہے۔ اس نے 1989 میں شائع ہونے والی کتاب دی تھن آن شیلف بی ٹرو میں ولیم جیمز کی تھوڑی وضاحت کی ہے۔ بددیانتی کا رویہ ہمارے پیشتر نفسیاتی مسائل کی جڑ ہے۔ بددیانتی مہنگی پڑتی ہے، ہم اس کے درجہ ذیل اثرات پڑھتے ہیں۔ بددیانتی ایک شیطانی چکر ہے جناب۔ بددیانتی سے کیا گیا ایک عمل دوسرے کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ ایسا شاذ و نادر ہی ہوتا ہے کہ کوئی شخص صرف ایک بار جھوٹ بولے، صرف ایک بار دھوکہ دے، صرف ایک بار چوری کرے۔ اگر ایک بار ان افعال سے کچھ حاصل ہو جائے تو پھر وہ دوسری مرتبہ بچنا تقریباً ناممکن ہے۔ چنانچہ ایک بار بددیانتی کرنے والا دوسری مرتبہ بھی بددیانتی کرتا ہے۔ اگر یہ سلسلہ جاری رہے تو بددیانتی طرز زندگی بن جاتی ہے، دوسرے لفظوں میں بددیانتی عادت بن جاتی ہے اور سب سے بری عادت۔ بددیانتی ہمیں غاصب بنا دیتی ہے۔ سینٹ نے آج سے تقریباً 1600 سال پہلے اپنی آپ بیتی اطرافات میں لکھا تھا کہ میں نے دھوکہ دہی اور لوگوں کا حق مار کر سماجی اور معاشرتی اعتبار سے ترقی کی۔ ایک دن اس نے تقریر کے دوران ایک فقیر کو دیکھا۔ اس نے اس تقریر کے دوران کئی جھوٹ بولے تھے۔ اس نے دیکھا فقیر نہایت مطمئن اور مسرور دکھائی دے رہا تھا، جبکہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ اس کے برعکس اس نے سب کچھ حاصل کر لیا تھا، سخت بے اطمینان اور اضطراب زدہ تھا۔ اس نے غور کیا تو اسے اس حقیقت کا علم ہوا کہ وہ فقیر ایک مصدقہ شخص ہے اور وہ اپنے ساتھ سچا ہے۔ اس نے لکھا کہ اسے یہ سمجھنے میں مدد ملی کہ انہیں مشکل طور پر غلط کام کرنے کی وجہ سے خود کو سرتاپا پاؤں بدحال بنا لیا۔ بددیانتی بالآخر ہمیں نقصان پہنچاتی ہے۔ میرا یہ پختہ یقین ہے کہ یہ بددیانتی کے نقصان سے نہیں بچ سکتے۔ ہوتا یہ ہے کہ بددیانتی ایک ایسا رستہ ہے جو ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے۔ بعض لوگ دوسروں کے مقابلے میں دیر سے سمجھتے ہیں وہ کس طرف بڑھ رہے ہیں۔ بددیانتی کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ کیا یہ سچ نہیں کہ جب کوئی شخص ہم سے جھوٹ بولتا ہے تو ہمیں اس کا علم ہوتا ہے؟ دراصل لوگ خود یہ سراغ دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ان کے لفظ کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں اور ان کے جسم کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ ہم سگنل وصول کر لیتے ہیں۔ یہ بات اس وقت بھی صادق آتی ہے جب ہم جھوٹ بولنے لگتے ہیں۔ دوسرے لوگ بھی اس طرح سگنل وصول کرتے ہیں۔ ہم کسی کو نہیں بلکہ خود کو بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں۔ جھوٹ بول کر ہم سارا ساخت اعتبار کھو دیتے ہیں۔ بددیانتی تعلقات کو تباہ کر دیتی ہے۔ بددیانتی ہمارے اعصابی نظام کو تباہ کر دیتی ہے۔ ڈاکٹر لیوس نے اپنی کتاب دی تھن آن سیلف بی ٹرو میں لکھا ہے دھوکہ دہی کے ہم پر شدید نفسیاتی اثرات پڑتے ہیں۔ اس نے لکھا ہے کہ ہمارے غاصبانہ حصے ہمارے اعضائے ریسہ پر شدید حملہ کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک سروے کا حوالہ دے کر بتایا کہ اس عمل کے ثبوت ملے ہیں کہ غلط ارادے کو برقرار رکھنے کی کوشش سے ہمارا اعصابی نظام شدید تناؤ کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہم بددیانتی کرتے ہیں تو اپنے اندر ایک طوفان برپا کر دیتے ہیں۔ مختصر یہ کہ ہم اپنے آپ کو سزا دیتے ہیں۔ بددیانتی ہمیں اطمینان سے محروم کر دیتی ہے۔ زندگی کا سب سے زیادہ ثمرآور عمل ہمارا خود کو اطمینان عطا کرنے کی صلاحیت دریافت کرنا ہے۔
پھر اس کو ارتقا دینا ہے۔ تاہم بددیانتی کی عادت اپنا لیں تو ایسا نہیں کر سکتے۔ بددیانتی ہمارے شخصی ارتقاء کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ اگر ہم خود غرض اور بددیانت ہوں تو ہم خود کو مکمل ہونے کے احساس سے محروم کر دیتے ہیں۔ ایسی صورت میں ہم مصدقہ انسان ہونے کے اطمینان کا تجربہ کھو دیتے ہیں، اور یہ بدترین سزا ہے۔ دیانتدار بننے کی 6 وجوہات۔ سکون قلب۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ مجھے دوبارہ جینے کا موقع ملے تو میں کون سا کام کروں گا، تو میرا جواب ہوگا میں ہر معاملے میں دیانتدار بنوں گا۔ میں وقتاً فوقتاً اپنی سابقہ زندگی کا جائزہ لیتا ہوں، اور جن کاموں یا باتوں میں نے بددیانتی کی تھی ان پر شرمندگی محسوس کرتا ہوں۔ مجھے اس حقیقت کو سمجھنے میں بہت وقت لگا کہ بددیانتی کی بدترین صورت اپنے آپ کو مرکزیت دینا ہے۔ آپ جب مجھے عقل آئی ہے، میں نے دیانتداری اپنا لی ہے، تو ایسی تبدیلی وقوع پذیر ہوئی ہے کہ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ دیانتدار بننے کا ایسا مزہ آئے گا۔ کردار اور ساخت۔ اس سے پہلے میں اس باب میں کہہ چکا ہوں، عادتیں کامیابی کی کنجی ہیں۔ عادتیں کردار اور ساخت کو تشکیلی اجزاء ہیں۔ دیانتداری سے بڑھ کر کوئی عادت کردار اور ساخت کی تعمیر و تشکیل نہیں کر سکتی۔ یہ انسانی اوصاف میں وہ وصف ہے جس کو سب سے زیادہ سراہا جانا چاہیے۔ دیانتداری صبح کے ستارے کی طرح روشن اور چمکدار ہے۔ اچھے لوگ اس کی روشنی میں جیتے ہیں۔ تعلقات۔ اگر بددیانتی تعلقات اور رشتوں کو تباہ کر دیتی ہے تو دیانتداری انہیں مضبوط کرتی ہے۔ اچھے تعلقات کا سب سے لازمی جزو اعتبار ہے۔ یہ زندگی کے ہر شعبے کے حوالے سے سچی ہے۔ مکمل ہونا۔ عظیم نفسیات دان کارل زونگ نے کہا ہے کہ ہماری سب سے بڑی خواہش مکمل ہونے کی خواہش ہے۔ اس سے مراد ہے انسانوں کی حیثیت سے ہم اپنے امکان تک پہنچنا۔ ہم جو کچھ بننے کے قابل ہیں وہی بننا۔ جب تک ہم اس خواہش کو پورا نہیں کرتے ہم اپنے قلب میں خالی پن محسوس کرتے ہیں۔ اس خلا کو پر کرنے کا واحد طریقہ دیانتدار بننا ہے۔ ذہنی اور جسمانی صحت۔ اگر بددیانتی ہمارے بہت سے نفسیاتی مسائل کی جڑ ہے تو دیانت ذہنی صحت کا سرچشمہ ہے۔ اگر بددیانتی ہمارے صاحب انسان پر حملہ کرتی ہے تو دیانتداری اسے مضبوط کرتی ہے۔ جب ہم دیانتدار ہوتے ہیں تو ہم خطا کے احساس سے خود کو آزاد کر لیتے ہیں۔ ہم خود کو پریشانی سے نجات دلا لیتے ہیں۔ ہم اندرونی خلفشار سے خود کو بچا لیتے ہیں۔ ہماری اپنی قدر کے احساس سے خود اعتمادی سے لطف اندوز ہونے لگتے ہیں۔ یقین کا احساس ایسا احساس ہے جو درست کام سے ابھرتا ہے۔ مصدقہ ہونا۔ اگر شیکسپیئر لکھنے کو پیشہ نہ اپناتا تو وہ شاید تاریخ کا عظیم ترین نفسیات دان فلسفی ہوتا۔ یہ اس کا انسانی رویے کا گہرا فہم تھا جس نے اس کی تحریروں کو پر اثر بنایا۔ مفہوم یہ ہے اس کی تحریر کا، اپنے آپ سے سچے بنو۔ اس کے بعد جس طرح رات کے بعد دن لازم ہے، اسی طرح تم بھی ہر انسان کے ساتھ سچے ہو جو جھوٹ نہیں بول سکتے۔ شیکسپیئر کہتا ہے غیر مصدقہ نہیں بنو، جیسا کہ میں اکثر ترغیب دی جاتی ہے۔ مصدقہ بنو، اتھینٹک بنو۔ دیانتداری انتخاب ہے۔ جب آپ انتخاب کر لیتے تو سمجھ آنے لگتا ہے کہ مصدقہ ہونے کے معنی کیا ہیں۔ میں نے اس باب کے شروع میں کہا تھا یہ اس کتاب کا سب سے اہم باز، اسے لکھنا میں سب سے مشکل تھا۔ جب تم دیانتداری کے متعلق اتنی ہی مضبوطی سے سوچو جتنا میں سوچتا ہوں تو اسے درست الفاظ میں بیان کرنا حقیقتاً ناممکن ہے۔ میں صرف امید کر سکتا ہوں کہ دیانتداری کے متعلق یہ میرا پیغام آپ کی زندگیوں پر اثر ڈالے گا، اور آپ جیسا میری زندگی پر ڈالا ہے ویسا ہی آپ کی زندگی پر بھی ڈالے گا۔ دیانتدار بننا اس لیے ضروری ہے، اس لیے نہیں کہ دیانتدار نہ بننے سے ہماری خارجی نقصان ہوگا، بلکہ اس لیے کہ دیانتدار بننے سے ہمارا داخلی طور پر بہت سے فائدے ہو سکتے ہیں۔ زندگی سے نبرد ازما ہونے کا صرف ایک طریقہ ہے، یعنی ایسا نظام میں اقدار اپنایا جائے جو حالات سے متاثر نہ ہوتا ہو، جو کبھی تبدیل نہ ہو، جو ہمیں اس انتہائی غیر محفوظ دنیا میں سکون اور صحت اور یقین کی نعمتیں دیں۔ ڈاکٹر تھامس ہورا۔ کتاب کا نام ہے زندگی کے 20 عظیم گریٹسٹ لیسن آف لائف 20 تھنگ آئی وانٹ مائی کڈ ٹو نو۔ مصنف اربن ہال، اور ترجمہ ہے ڈاکٹر احسن بٹ کا۔ ہال اربن نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے اس کتاب کو لکھا ہے، ایک ایک لفظ پڑھنے والا ہے، اور آواز شبیر گل کی۔ کتاب کو پڑھیں، کتاب کو سنیں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ والسلام۔